तो इस व्लॉग के अंदर हमने आपको दिखानी है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद से वापसी पे यहाँ आराम फरमाया। मेरे साथी ने कहा था कि मस्जिद अंदर से आपने ज़रूर देखनी है। इसके बाद हम आए हैं ग़ज़वा ओहद के मकाम पे। मैं इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। यहाँ पे ये नक्शा देख लीजिए, ये ग़ज़वा ओहद का नक्शा है, मकाम ओहद है। यहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया, जंग का मैदान यहाँ सजा था। ये सामने जबल ओहद है। तो ये है मकबरा शुहदाए ओहद। आप अलैहिस्सलाम को ज़्यादा महफूज करने के लिए आपको यहाँ पे लाया गया। ये वो जगह है जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज अदा की। ये बाग़ उस्मान जिसके अंदर बेर उस्मान भी है। मस्जिद क़िबलतैन के बाद यहाँ सबा मसाजिद पे आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा था। अब हम आए हैं यहाँ मस्जिद जुमा। मस्जिद की तर्ज़ तामीर बड़ी मुनफरद है और तकरीबन 10 गुंबद तो मैं इसके देख चुका हूँ। ये जो तर्ज़ तामीर है ना, ये बहुत पुरानी बनी हुई है, उसको महफूज किया गया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने बनवाया था। एक और बड़ी ही अहम ज़ियारत जो कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये फ़ातिमा बिनते हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। अस्सलाम अलैकुम। इंशाअल्लाह शुक्रन लिल मालूमात कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे गुस्ल जो है मेरे मरने के बाद इस कुएं के पानी से दिया जाए। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये सैयदना सलमान फ़ारसी का बाग है। बाग का नज़ारा भी कर लेंगे और यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी इन्होंने बना रखा है। यार क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आदिल तनवीर और आज हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत पे यहाँ मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा के अंदर होली कुरान सर्विस सेंटर जिसे कुरान फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस व्लॉग के अंदर हमने आपको दिखानी है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और ये ज़ियारत हम बहुत जल्दी करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ियारत हम इसमें शामिल करें और आपको एक दिन के अंदर मतलब कितनी ज़ियारतें बंदा यहाँ पे कर सकता है वो दिखाएं। पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बाद में कि आपने कौन सी ज़ियारत हमसे रह गई है और कौन सी आपने पहली मरतबा देखी। लेकिन उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ के एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में भी दुरूद शरीफ ज़रूर लिखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो इस फैक्ट्री पे आपको ले जाने से पहले ज़ियारत शुरू करते हैं। मस्जिद नबी शरीफ में रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने एक ज़ियारत है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इस कुरान फैक्ट्री में आपको लेके चलते हैं। सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल सामने जो कार पार्किंग है उसमें आप जाएंगे तो बेसमेंट नंबर 2 में आपको नीचे ये म्यूज़ियम मिल जाएगा जहाँ पे आपको 2 हिस्से मिलेंगे। एक हिस्से के अंदर उन्होंने लिखने लिखाने के मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों से मुतालिक कलम दवात और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। पुराने अदवार में कलम कैसे इस्तेमाल होती थी, स्याही कैसे बनाई जाती थी और ख़ुतूत कैसे भेजे जाते थे, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप दूसरी जानिब जाएं तो वहाँ पे आपको कुरान पाक के नुस्खे मिलेंगे जो कि हड्डियों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर और दीगर चीज़ों पे लिखे गए हैं। और कहा जाता है कि इसमें एक सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का नुस्खा भी था जो कि अब नहीं है। शायद उसको मेंटेन करने के लिए या महफूज करने के लिए वो यहाँ से हटाया गया है, लेकिन ये ज़ियारत आपको मिल सकती है। हमने पीछे आपको एड्रेस बता दिया है। रोज़ा रसूल के गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने कार पार्किंग की बेसमेंट नंबर 2 में आप यहाँ पे आ सकते हैं और जी भर के आप अपनी आँखों और सीने को ठंडक पहुँचा सकते हैं इन मखतूतात को देख के। दूसरी ज़ियारत हम यहाँ पे कर रहे हैं होली कुरान सर्विस सेंटर जो कि तबूक रोड पे है, मस्जिद नबी से तकरीबन कोई 7 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है ये है सुबह 7 से रात 10 बजे तक। लेकिन अभी हमें पता चला है कि टाइमिंग यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे कुरान करीम लोग ख़रीद के हदिया भी करते हैं और जो फैक्ट्री है जिसमें हमने जाना है वहाँ पे कुरान करीम जो है आने वाले विज़िटर्स को फ्री भी दिए जाते हैं। तो हरमैन शरीफैन के अंदर जो कुरान पाक आप देखते हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ औराक में, वो सारे के सारे इसी फैक्ट्री के अंदर होते हैं। मैं इसकी लोकेशन आपको दे दूँगा, आप लोकेशन देख के यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और हम सेकंड टाइम
جب یہ ٹائم تبدیل ہو گیا اب انہوں نے بتایا عصر کے بعد آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو سیکنڈ ٹائم یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو فیکٹری کا وزٹ بھی کروائیں گے. تب تک چلتے ہیں اور زیارات مدینہ منورہ کی کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں بہت ساری زیارات ایسی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی بنا دی گئی تھی. ایسی ہی ایک مسجد جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی بنائی گئی. اس مسجد کا نام مسجد المستراح ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپسی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آرام فرمایا. اس کے علاوہ جب آپ شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے تو اسی جگہ اس مسجد پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے. تو یہ غزوہ احد سے واپسی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جگہ جہاں پہ مسجد بنائی گئی. ہماری خوش قسمتی کہ جس وقت ہم یہاں پہنچے تو مسجد کھلی تھی تو ہم اندر بھی گئے, مسجد کو اندر سے دیکھا. مسجد چھت سے انتہائی خوبصورت بنائی گئی تھی اور اس مسجد کو مسجد بنی حرسہ بھی کہا جاتا ہے. مطام الجمیل کے بالکل سامنے ہے. اس کی لوکیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا اس پورے ولاگ کے اندر بس آپ کو زیارت کروانی مقصود ہے, تفصیلات نہیں. تفصیلات آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں آ کے زیارت کر سکتے ہیں. تو اس مسجد سے ہم چلتے ہیں اگلی زیارت کی جانب. طریق سید الشہداء کے اوپر ہی یہ مسجد الدرہ بھی موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے قیام فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو زرہ ہے وہ زیب تن کی, اسی وجہ سے اس کو مسجد الدرہ بولا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس مسجد کے کئی نام ہیں. مسجد شیخین اس کو بولا جاتا ہے, مسجد البدایہ اور مسجد الادوا کے نام سے یہ مشہور ہے. یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا تھا صحابہ کے ساتھ, اور جنگ سے پہلے جو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے وہ حضور نے یہاں اختیار کی. وہ اس طرف مسجد النبوی ہے اور اس طرف جو ہے غزوہ احد کے لیے جبل احد ہے. تو یہ راستے میں پڑتا ہے تقریباً جبل احد اور مدینہ منورہ کے درمیان میں یہ پڑتی ہی مسجد. اور اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر, مغرب, عشاء اور اس کے بعد اگلی فجر کی نماز ادا کی. یہ مسجد اب تو ظاہری بات ہے دوبارہ سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی اور غزوہ احد سے پہلے آپ نے یہاں پہ آرام فرمایا. وعلیکم السلام. یہ ماشاءاللہ سے مجھے میرے ساتھی نے کہا تھا کہ مسجد اندر سے آپ نے ضرور دیکھنی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ, بالکل ایسا ہی ہے جناب. اور اندر سے آپ کو پوری ایک فیل آتی ہے کہ جیسے پرانے ادوار میں پتھروں سے تراش کے بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ابھی حالیہ توسیع ہے لیکن مسجد کی جگہ مقام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی. یہ مسجد بعد میں بنی تھی, پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا تھا. تو یہ مسجد بھی آپ اس کی زیارت کر لیجئے اور اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. طریق سید الشہداء پہ آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی بھائی جی؟ ٹھیک ٹھاک سب کریے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ نذیر صاحب. بہت اچھا لگا جی آپ سے مل کر. عمرہ پہ آئے ہیں جی؟ مقیم ہے جی. سلامتی ہو جیندے رہو جیندے رہو, خوش ہو. بڑی مہربانی جی, شکریہ بھائی صاحب ملے یہاں پہ الحمدللہ مدینہ منورہ. اس کے بعد ہم آئے ہیں غزوہ احد کے مقام پہ اور سامنے مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اس کے ساتھ یہاں پہ مقام احد یہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں جناب. یہاں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں گے اور ادھر 2-3 زیارتیں ہیں, صرف ایک نہیں بلکہ 2-3 زیارتیں ہیں. احسان اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو جا کے کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں. غزوہ احد کے پیچھے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کے بعد لایا گیا اور فرسٹ ایڈ یہاں پہ دی گئی. یہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے. جو غزوہ احد ہے وہ اس طرف ہے, اس سے یہاں سے اس طرف ہے, اور یہاں وہ جگہ ہے. یہ بہت تنگ سی جگہ تھی. یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئے اور اس جگہ پہ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا, مرہم پٹی کی گئی, آپ کا چہرہ مبارک صاف کیا گیا کیونکہ خون سے لت پت تھے. اور یہ وہ جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں بھی تھوڑا سا آگے جا کے اس مقام کی زیارت کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. اور واقعی اس جگہ سے خوشبو مجھے بتایا گیا تھا, خوشبو آتی ہے.
सुभान अल्लाह व बिहम्दिह। मैं वो खुशबू यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ग़ालिबन वो जगह है, ये जगह भी हो सकती है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाया गया। सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस ज़ियारत की लोकेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप नोट भी कर लीजिए। ये आप आएंगे इस तरफ से, मैदान ओहद की तरफ से आएंगे और ये इस जगह आपको ये ज़ियारत मिल जाएगी। यहाँ पे 2-3 ज़ियारतें और भी हैं, लेकिन ये मशीन यहाँ पे चल रही है, कुछ देर बाद आते हैं, वो ज़ियारत भी आपको करवाएंगे। और ये वो जगह जो अभी आपको ज़ियारत करवाई जिसकी, ये हमारे सामने मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और यहाँ पे ये नक्शा देख लीजिए, ये नक्शा अभी आपको समझ आएगा थोड़ी देर बाद। ये ग़ज़वा ओहद का नक्शा है। ये देखिए, ये सामने सारा जबल ओहद है, उसके बाद ये यहाँ पे जबल रुमा है और ये मदीना से निकले मुसलमान और यहाँ पहुँचे। यहाँ पे मुनाफिकीन जो थे इस जगह पे, वो यहाँ से चले गए वापस। और ये जो आपको ये ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये मुशरिकीन थे जो कि आए थे लड़ने के लिए। तो इसको आप ज़रा जहन में रखिए। और अभी आपको जबल रुमा यानी यहाँ पे जाके इसका नक्शे से समझाऊंगा कि ये कैसे ग़ज़वा ओहद हुआ था। तो जबल रुमा जो है वो ये वाला पहाड़ है, ये इस नीम के पीछे जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, इसके ऊपर ये जबल रुमा है। इधर चलते हैं और आपको तफसील से सारा समझ आ जाएगा कि ग़ज़वा ओहद का क्या नक्शा था और किस तरह ये मार्का यहाँ पे हुआ। तो ये है ग़ज़वा ओहद का मरकज़ी मकाम जबल रुमा, वो पहाड़ी जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुकर्रर किया था कि ये जगह आपने नहीं छोड़नी। तो यहाँ से अब नक्शा ज़रा समझ लीजिए। मेरे पीछे जामिया सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यहाँ से मदीना से ये अब अगर आप देखेंगे मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। तो मदीना मुनव्वरा से मुसलमान जो हैं इसी रास्ते से ये वाला रास्ता ये चलते हुए आए और यहाँ पे आके जो मकाम ओहद है यहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया। जंग का मैदान यहाँ सजा था। ये सामने जबल ओहद है, ये सारा जो है ये जबल ओहद है। तो यहाँ पे लड़ाई हो रही थी मुसलमान और मुशरिकों के दरमियान। इस जगह पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पहाड़ के ऊपर सहाबा को मुकर्रर किया था। तो जब मुसलमानों ने उनको मारा तो वो यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग गए, अपना सारा साजो सामान। तो इसी आलम में सहाबा को कहते हैं याद ना रहा और उन्होंने इसलिए ये सोच के कि हम जंग जीत चुके हैं, यहाँ से नीचे उतरे, इस जगह से नीचे उतरे माल गनीमत समेटने के लिए। तो ये जगह जो है ये खाली रह गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो पूरा ना हुआ। तो उसका नुकसान फिर क्या हुआ कि यहाँ से पीछे से वो मुशरिकीन का लश्कर जिसकी सरबराही खालिद बिन वलीद कर रहे थे, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो फिर यहाँ से ये पीछे से आए। पहले वो आ रहे थे उस तरफ से, वो उस तरफ से आके लड़ रहे थे यहाँ पे, लेकिन जब मार पड़ी वो यूं भाग गए पीछे। तो वो ऊपर से आए यहाँ से पीछे से और इस पहाड़ी के ऊपर चढ़े और फिर जो मुसलमान थे वो नीचे जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ ये पहाड़ी पे जब वो आए तो फिर मुसलमानों को मुश्किल हुई और उन पे हमला हुआ और बहुत सारी शहादतें हुई। फिर यहीं से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो लेके यहाँ इस तरफ पीछे चले गए। वो जो ज़ियारत अभी हमने आपको कराई है जहाँ पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़र्स्ट एड दी गई और इसके पीछे वो मस्जिद और जगह जहाँ पे आपको गुस्ल दिया गया, आपके ज़ख़म मुबारक धोए गए, ये जामिया सैयदुश्शुहदा। और इसके साथ ये है मकबरा शुहदा ओहद, जो यहाँ पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शहीद हुए थे। तो उन तमाम सहाबा की कब्रें ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो ग़ज़वा ओहद की ज़ियारत भी हो गई और इसके साथ साथ पूरी जंग का अहवाल भी हमने आपको बता दिया। ये मेन मैदान था, ये जो नीचे नज़र आ रहा है, और वो मकबरा सामने ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले सहाबा का। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अभी सुबह का वक्त है और इतनी तादाद पहुँच चुकी है मुतमरीन की, ज़ायरीन की। सुबहान अल्लाह, हर तरफ माशाअल्लाह लोग ही लोग हैं।
ترکیہ کے اور انڈونیشیا کے جو قافلے ہیں نا یہ بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو ابھی یہ مقام احد پہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کے بغیر یہ زیارت پوری ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں آیا کرتے تھے زیارت کے لیے، دعا کے لیے، اور ان صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے نشاور کی۔ تو یہ ہے مقبرہ شہدائے احد، اور یہاں پہ تمام جو کبائر صحابہ ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اکثر آیا کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ تیرے یہ لوگ تیرے دین کے لیے جان دی، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دعائیں کرتے اور پھر یہاں کچھ دیر رکتے اور پھر جاتے واپس مدینہ المنورہ میں۔ تو ہم بھی ان کے لیے بس ابھی یہاں پہ سلام اور دعا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اگلی زیارت کی طرف جائیں گے۔ یہ زیارتیں میں کر رہا ہوں احسان اللہ کے ساتھ۔ احسان اللہ جو ہے میرا پڑوسی ہے پاکستان میں، یہ ساہیوال سے ہیں اور میں اکاڑا سے ہوں۔ ہماری ملاقات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جیسے ہی میں مدینہ میں آیا تو میں حرم جانے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلا تو مجھے احسان مل گیا۔ احسان نے پہچانا، کہنے لگے آئیے، اور تب سے بس ہمارا تعلق بنا۔ جب بھی میں نے حرم جانا واپس آنا تو احسان سے ہی رابطہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ ایک آپ کو فیملی کے ساتھ اب جب ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ سیٹسفیکشن جب ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی جیسا ہی کوئی آپ کے ساتھ ہے تو پھر بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور مجھے احسان کے ساتھ وہی احساس ہے۔ یہ یہاں مدینہ المنورہ میں مقیم ہیں اور انہی کے ساتھ زیارتوں کا پروگرام میں نے اس لیے بنایا کیونکہ جو انہیں پتہ ہے نا، وہ میرے رشتہ دار بھی آئے تھے 2 دن پہلے اور وہ کہہ رہے تھے زیارتوں پہ چلیں، تو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ وہ زیارتیں نہیں کروا پاؤ گے جو احسان کروائے گا۔ تو آج ہمارے پاس جو لاسٹ ڈے بچا، کل روانگی ہے، تو میں نے کہا کہ آج سبحان اللہ کیا بات ہے، آج جو ہے ہم یہ زیارتیں کر لیں۔ 2 زیارتیں ابھی یہاں پہ باقی ہے، ایک یہ مسجد جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز ادا کی، اور دوسرا یہ جگہ، یہ دیکھیے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنکریٹ لگا کے بند کر دیا گیا ہے پہاڑوں کے درمیان، یہ چھوٹا سا راستہ 2 پتھروں کے درمیان۔ اس کے متعلق روایات ہیں، اب اس میں کتنی صداقت ہے واللہ عالم، لیکن کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے تو آپ دیکھیے کہ یہاں دشمن کی نظروں سے بچنے کے لیے جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان احد سے یہاں لے کے آئے تھے، تو مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی جان کے لیے صحابہ بڑے فکر مند تھے، تو آپ کو یہاں پہ لایا گیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ پہاڑ خود بخود پھٹ گیا، اس نے جگہ دی کہ آپ یہاں پہ اندر چلے جائیں، اور کوئی کہتا ہے کہ پہلے سے ہی ایسا تھا۔ تو برکف اب اس کو یہ کنکریٹ لگا کے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں شروع ہو گئی ہوں گی جو نامناسب ہیں، تو پھر اس کی احتیاط کی جاتی ہے۔ احتیاط کریں یار، زیارت کریں، آ کے کچھ ایسا کام نہ کریں جو غیر شرعی ہو۔ اور یہاں پہ آگے جا کے وہ مسجد ہے جہاں پہ زخمی حالت میں حضور نے بیٹھ کے نماز ادا کی، وہ مسجد قریب سے جا کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ وہی غار ہے جس کی پہلے ہم نے آپ کو زیارت کروائی، ایک چھوٹی سی غار تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ایڈ دی گئی، اور اس کے بالکل ساتھ یہاں پہ مسجد ہے جس کو مسجد الفصح کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ جنگ کے دوران ہی آپ نے نماز ادا کی، کچھ میں ہے کہ جنگ کے بعد آپ نے یہاں نماز ادا کی، اور چونکہ زخمی تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکے، اس لیے بیٹھ کے آپ نے نماز ادا کی، اور صحابہ نے بھی پھر ویسے ہی نماز ادا کی جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو ایک یادگار یہاں پہ بنائی گئی۔ پہلے تو کھلی جگہ تھی جب حضور نے یہاں پہ نماز پڑھی، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اور ابھی اس کا یہ اتنا حصہ تقریباً باقی ہے۔ اس کی حالت پہلے بہت خراب تھی، پھر کنگ سلمان بن عبدالعزیز پروجیکٹ کے تحت اس کو ریسٹور کر کے اتنا محفوظ کر دیا گیا۔ پہلے تو ان پہاڑوں کے درمیان یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن اب اس کو اتنا جدا کر کے یہ اچھا کام کیا، اوپر تھوڑی سی چھاؤں بھی کر دی، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پہ وہ سامنے وہ غار
شکل محراس یا کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا، وہ غار جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر پناہ لی تھی۔ یہ وہ غار جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، تو اس کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہاں پہ خوشبو آتی ہے، تو میں نے کہا شاید لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم صبح یہاں پہ آئے تو واقعی اس کے اندر خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی تو رش کافی ہو چکا ہے، میرا دل ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اندر جاؤں، آپ دیکھتے ہیں اگر موقع مل پایا تو پھر جاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ جب بھی آئیں تو واقعی آپ خوشبو محسوس کریں گے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں جب آپ پاکستان جاتے ہیں نا تو پھر بھی آپ جب سوچتے ہیں تو وہ آپ کو خوشبو اسی وقت یاد آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ زیارت جس کے متعلق ہم تمام مسلمانوں نے زندگی میں ایک بار تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ باغ عثمان، جس کے اندر بیر عثمان بھی ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے تو ہم نے بچپن سے ہی پڑھ رکھے ہیں۔ تو یہ پورا باغ ہے جس کی ابھی بحالی کے لیے کام چل رہا ہے، اور بہت عرصہ تک میں اس کے متعلق جو آرٹیکل پڑھتا رہتا تھا تو اس میں لکھنے والے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ اس کو بحال کیا جائے، اس کو ذرا دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے محمد بن سلمان کو، جو تمام قدیم اسلامی آثار ہیں ان کو محفوظ بنانے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیر عثمان یہاں پہ یہ آپ کو نظر آتا ہے جناب، یہ ہم اندر نہیں جا سکتے، یہیں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں۔ اس کے متعلق مختلف طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہودی سے لے کے جناب عثمان غنی نے دیا اور پھر وقف کر دیا، لیکن ایک جو پختہ روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ روما الغفاری تھے، ان کے پاس یہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے روما تم یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس یہ ایک ہی کنواں ہے اور میرا گزر بسر یہی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کہا تھا ان کو، ساتھ میں بشارت دی تھی کہ جنت میں ایک چشمہ ملے گا، تو وہ چونکہ ان کے پاس ایک ہی تھا انہوں نے یہ نہیں وقف کیا۔ تو جناب عثمان غنی نے بھی یہ بات سن لی، تو اس کے بعد انہوں نے 35,000 درہم میں خریدا اور حضور کے پاس چلے گئے کہ حضور کیا وہ بشارت میرے لیے بھی ہے جنت میں چشمے والی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آپ کے لیے بھی ہے۔ تو کہا کہ پھر میں آج سے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وہ ایسا دور تھا کہ میٹھا پانی بہت نایاب چیز تھی اور اس کنویں کا پانی فروخت ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔ تو تب سے لے کے آج تک یہ وقف ہے، اور آج تو ماشاءاللہ سے یہاں مدینہ منورہ میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مدینہ والوں نے منسوب کر رکھی ہیں۔ ایک ہوٹل ہے، ایک بینک اکاؤنٹ ان کے نام کا چل رہا ہے، اور خیر اور بھلائی کا جو کام جناب عثمان نے شروع کیا تھا الحمدللہ آج تک وہ چل رہا ہے، اور اس کے ثمرات لوگوں کو پہنچ رہے ہیں۔ ایک مقیم دوست آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ شام 4 بجے کے قریب تقریباً عصر کے وقت یہاں پہ جو چوکیدار ہے وہ اس کو کھول دیتے ہیں لوگوں کو اندر وزٹ کروانے کے لیے۔ ویسے تو یہ بند ہے کیونکہ کام چل رہا ہے، تو ہم عصر کے وقت اگر قریب ہوئے، ہم نے قرآن فیکٹری بھی جانا ہے، قریب ہوئے تو اندر جانے کی ایک دفعہ کوشش کریں گے، اگر منظوری ہوئی تو اندر سے جا کے بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ یہ مدینہ منورہ کی زیارتوں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑا نام ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی، اور تمام دین پڑھنے والے اور مساجد سے، اوقاف سے اور دینی معاملات سے جڑے ہوئے لوگ یہاں ضرور پڑھیں ہیں۔ پاکستان کے بھی ہزاروں طلباء یہاں اس یونیورسٹی سے مستفید ہوئے۔ ایک بڑا نام ہے جی اسلامک ملکوں کی یونیورسٹیز میں مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی، ماشاءاللہ۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی ذرا اس کی بھی زیارت کروا دیں کہ ایک مادر علمی ہے بہت سے طلباء اور کبائر شیوخ کی جو یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اگلی زیارت ایک مسجد کی ہے، اور اس مسجد کے متعلق بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، اور وہ انڈائریکٹلی ہے کہ مسلمانوں کو جب حکم ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران جب قبلہ تبدیل کر لیا گیا تھا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ اسی مسجد میں، جسے مسجد قبلتین بولا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو یہ 2 گنبد نظر آ رہے ہیں۔ اندر چل کے دکھاتے ہیں، اور اس کی تاریخ کے متعلق تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے جانتے ہی ہیں، تو اندر چل کے زیارت کرواتے ہیں جی۔ مسجد قبلتین میں ہیں ہم اس وقت۔ مسجد میں اندر آ کے آپ کو ترتیب سمجھ آتی ہے۔ یہ تو قبلہ کی طرف سارے مسلمان ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، سارے دیکھیں پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ دیکھیے یہاں سے آپ کو یہ اوپر 2 گنبد ہیں،
یہ پیچھے والا، اور یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو تھا رخ اس طرف، قبلہ اول جو تھا وہ اس جانب، یعنی مسلمان ایسے نماز پڑھتے تھے. یہ دیکھیں بچوں کو بھی بتا رہے ہیں، تو ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن تھی. اب یہ قبلہ کی طرف ہے، تو دوسری طرف قبلہ اول تھا. الحمدللہ رب العالمین. اس خاص جگہ کی بھی زیارت ہم لوگوں نے کر لی، مسجد قبلتین، اور ابھی اس کی بڑی توسیع ہوئی ہے، بڑی خوبصورت قسم کی بنا رہے ہیں. تو باہر چل کے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. مسجد قبلتین منصوبے کو بڑے انوکھے انداز سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. یہ دیکھیے اوپر انہوں نے یہ صحن بنایا مسجد کے ساتھ، چھتریاں چھوٹی چھوٹی لگائی گئی ہیں مسجد النبی کی طرز پہ، تھوڑی مختلف ہیں. لیکن یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے نیچے مین روڈ ہے، بڑا روڈ ہے، اور اس کو ایک انڈر پاس کی شکل دے دی ہے، اور اس کے اوپر یہ خوبصورت سی ایک کیا زبردست جگہ بنائی یار. آپ دیکھیں کہ اس میں صرف انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ڈیزائن اور اس میں ہونے والا کام اور اس میں محبت نظر آ رہی ہے کہ کتنے اہتمام سے ان جگہوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اور زائرین چونکہ زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں تو اسی حساب سے پھر اس کو کھلا بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ اس طرف بھی جگہ موجود ہے. یہاں پہ یہ دیکھیے چھتریاں لگی ہیں، ذرا دیکھیں، بہت وسیع ہوگی. پارکنگ کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وسیع سے وسیع تر کر دیا ہے. ورنہ پہلے یہ مسجد صرف اتنا سا ایریا ہوتا تھا بس یہ، لیکن اب یہ دیکھیں وہ اس طرف بھی ماشاءاللہ سے یہ سارا ایریا، یہ وہاں تک، اور دوسری جانب بھی پارکنگ وغیرہ ہے. مسجد قبلتین کے بعد یہاں 7 مساجد پہ آئے ہیں، اور مسجد قبلتین جو ہے وہ بھی انہی 7 مساجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک حوالے سے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی تاریخ بھی بتلائیں. یہ 7 مساجد وہ دراصل خیمے تھے جو غزوہ خندق کے موقع پہ یہاں لگائے گئے. یہ ایک بڑی مسجد اب بنا دی گئی ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اور وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ. وہ اوپر اس طرف یہاں پہاڑ کی دوسری طرف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. تو یہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے یہاں پہ، جناب ابو بکر، عثمان اور عمر بیٹھے تھے، تو ان کے نام کی مساجد یہاں پہ تھی. تو ان مساجد کو گرا کے پھر ایک بڑی مسجد بنا دی گئی، جامع الخندق اسے بولتے ہیں. تو مدینہ منورہ کو ہر طرف سے خندق سے انہوں نے محفوظ کر لیا تھا. جناب سلمان فارسی جن کی نام کی یہ مسجد ہے، ان کا مشورہ تھا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے. تو بہت بڑی خندق کھودی گئی مدینہ کے اطراف میں، اور جہاں پہ ایسے پہاڑ تھے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ اب خندق نہیں بن سکتی، تو ان جگہوں کے اوپر پھر خیمے لگا کے خود وہاں پہ چوکیداری کی گئی. وہاں پہ دفاعی مورچے بنائے گئے، اور ان مورچوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مورچہ یہاں تھا جو سب سے مین پوائنٹ تھا. آگے اگلی صفوں میں اگلی طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور یہاں بیٹھے. اور پھر ان تمام مساجد کو، یہ 6 مساجد بتایا جاتا ہے یہاں پہ ہیں، لیکن مسجد قبلتین کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، تو یہ 7 مساجد بن جاتی ہیں، 7 مساجد. تو یہاں پہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دفاع کا کام کیا، اور قریش کو اور کفار کو جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہونے سے روکا. کہتے ہیں ایک آدمی جس کا نام عمر العامری تھا، غالباً نام بولا جاتا ہے، جو خندق کو کراس کر کے اس طرف چلا گیا تھا، اور پھر جناب علی المرتضیٰ نے اس کو قتل کیا. اور یہ اسی جگہ پہ مسجد بتائی جاتی ہے جہاں جہاں صحابہ بیٹھے، حضور بیٹھے. تو پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کے نام کی مساجد تعمیر کرا دی گئیں، اور یہ جگہ مسلمانوں کے لیے، مدینہ کے زائرین کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. جو بھی یہاں زیارت کرنے آتا ہے تو اس جگہ پہ وہ لازمی حاضری دیتا ہے. یہاں بھی ہر طرف بڑے پیمانے پہ کام چل رہا ہے، اور پہلے جب ہم آئے تھے تو پہاڑ ہی تھا، پہاڑ سے چڑھ کے آنا پڑتا تھا، کوئی اچھا راستہ نہیں تھا. اب تو باقاعدہ راستے بن گئے ہیں، اور یہ اس میں دن رات مصروف ہیں. اس کو بنائیں گے اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، تاکہ زائرین جو ہیں یہاں پہ آئیں تو ان کی سہولیات بھی ان کے لیے ہوں، اور جگہ جو ہے زیادہ خوبصورت لگے. ورنہ پہلے تو یہ ایسے تھے، یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان پہاڑوں کی طرح ہی تھا یہاں پہ. لیکن اب اگر آپ دیکھیں، میں نے پہلے یہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی، یہاں پہ اب باقاعدہ سٹیپس بنے ہوئے، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ ویل چیئر والوں کے لیے بھی خاص انتظام کیا گیا ہے. اور یہ چلتے چلتے نیچے، جب یہ بن جائے گا نا انشاءاللہ کوئی 1-2 سال کے اندر، تو یہ بھی
مسجد قبلتین کی طرح بڑا خوبصورت منصوبہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی زیارتوں میں اب ہم آئے ہیں یہاں مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یوم الجمعہ سے اس کو کوئی خاص نسبت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پہلا جمعہ یہاں نہیں پڑھا گیا، بلکہ پہلا جمعہ تو صحابہ کرام پڑھ چکے تھے پہلے۔ مکہ میں جمعے کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا، لیکن مکہ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مسلمان جمع نہیں ہو سکتے تھے ایک جگہ پہ اور جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو حضور کے حکم پہ صحابہ کرام یہاں نماز جمعہ ادا کر چکے تھے پہلے ہی۔ پھر جب حضور آئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بنو سالم میں نماز جمعہ ادا کی باجماعت صحابہ کے ساتھ۔ تو اس طرف جو ہے مسجد قباء ہے، تو قباء سے ایسے مسجد النبی اس طرف ہے باہر، تو یہ راستے میں بنو سالم تھا، جس کے بنو سالم قبیلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہاں پہ آپ نے باجماعت نماز ادا کی۔ اور پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے دور میں یہ یہاں پہ مسجد بنا دی گئی۔ مدینہ منورہ کی جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہی بنائی گئی ہیں، اور پھر بعد میں ابھی ملک فہد کے دور میں ان کو از سر نو تعمیر کیا گیا، اور ابھی محمد بن سلمان کے دور میں بھی ان تمام زیارتوں کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک زیارت جو ابھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی یہاں پہ ہے، اور آنے والے چند مہینوں میں وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ دیکھیے مسجد عتبان بن مالک، یہ مسجد جمعہ کے بالکل سامنے یہاں پہ۔ تو عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ بدر میں شریک بھی ہوئے، پھر نظر کمزور ہو گئی تو باقی غزوات میں شریک نہیں ہو سکے۔ ٹھیک اسی جگہ اب وہ مسجد تھی، ابھی ان کو دوبارہ بنا رہے ہیں، اس جگہ کو بھی بند کیا ہوا انہوں نے۔ تو عتبان بن مالک نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، امام ہوں، لیکن اب نظر کمزور ہو چکی ہے، اور جب سیل آتی ہے بارش کے بعد تو میں اس سے گزر نہیں سکتا، تو میں مسجد نہیں جا پاتا۔ کیا اللہ کے نبی میرے گھر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تاکہ میں یہیں نماز پڑھ لیا کروں، یہی مسجد بنا لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، اور پھر جا کے پوچھا، پہلے اجازت لی کہ اے عتبان میں اندر آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آئیے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، اور فرمایا بتاؤ کہاں نماز پڑھوں؟ تو پھر آپ نے ان صحابی کے گھر نماز پڑھی، اور پھر وہاں پہ مسجد بنی۔ تو یہ ماشاءاللہ سے عتبان بن مالک مسجد جو ہے وہ آپ کو بس اس کی زیارت ایسے ہی کروا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد وہ مسجد یہاں پہ تعمیر ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ مسجد بلال بھی دیکھ لیجئے، مسجد بلال جو ہے یہ قباء روڈ کے اوپر ہے، یہاں سے قباء روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد النبی کے قریب بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی مساجد نظر آتی ہیں، تو ان مساجد کی بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد الغمامہ ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی۔ اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں اور اس کے متعلق آپ کو بتلاتے ہیں۔ مسجد کی طرز تعمیر بڑی منفرد ہے، اور تقریباً 10 گنبد تو میں اس کے دیکھ چکا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ اس کے گنبد اوپر ہوں جو نظر نہیں آ رہے یہاں نیچے سے، لیکن یہ یہاں موجود مساجد میں سب سے بڑی مسجد یہی ہے، اور مسجد الغمامہ یہاں اس کے داخلی دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عید کی نماز ادا کی، اور اس دن کہتے ہیں کہ یہاں پہ بادل بہت زیادہ تھے، آسمان جو تھا وہ بادلوں سے بھر گیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد الغمامہ کہا جانے لگا۔ اس مسجد کی زیارت اندر سے بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اندر سے اس کے بلاک اتنے بڑے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی قلعے کے اندر آپ آ گئے، ماشاءاللہ۔ یہ حصہ خواتین کے لیے ہے، اور یہاں پہ مرد جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مسجد الغمامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ عید کی نماز ادا کی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور بعد میں جتنی مرتبہ بھی یہ مسجد بنی
تو انہی کی طرز تعمیر اور بنیاد کو دیکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا۔ بھائی احسان اللہ بہت دیر سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، تو یہ بڑی پتے کی باتیں بتا رہے ہیں، کہنے لگے یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں مسجد الغمامہ کے محراب والی سائڈ پہ مغربی سمت میں ہیں، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو کتنی مساجد کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ مسجد الغمامہ ہے، اور اگر آپ وہاں دیکھیں تو سبز گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، مسجد النبی شریف نظر آ رہی ہے، اور اگر یہاں پہ آپ اس طرح گھومیں اور آپ کو وہ سامنے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہی ہے۔ مسجد بلال سے اگر میں واپس آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ مسجد النبی، مسجد الغمامہ، اور یہ غمامہ کے بالکل ساتھ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پہ وہ پیچھے وائٹ کلر میں سفید رنگ کی مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پوائنٹ پہ یہ محراب کے بالکل پیچھے آ کے آپ کو یہ ساری مساجد 1 2 3 4 5 مساجد آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں، اور میں آپ کو ان 2 زیارتوں پہ بھی لے کے چلتا ہوں، مسجد ابی بکر اور مسجد علی المرتضیٰ۔ یہ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہاں پہ معلومات بھی لکھی گئی ہیں، اور اس مسجد کے متعلق بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید یہاں ادا کیا کرتے تھے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد ابو بکر صدیق کا نام دیا گیا، اور اس کا ایک ہی اوپر گنبد ہے، لیکن یہ گنبد کافی بڑا ہے، اور مسجد کی طرز تعمیر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، اور اوپر سے جو اس کا مینار ہے اس کو ترکی سٹائل میں، جیسے ترکی کے اندر مساجد کا اس طرح سے ہوتا ہے مینار۔ اور یہاں پہ زائرین، چھوٹی مسجد ہے، کافی تعداد میں ہے، ہم اندر سے بھی آپ کو ذرا زیارت کرا دیں۔ یہاں پہ آپ QR کوڈ سکین کر کے اس کے متعلق مزید جان سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے معلومات درج ہیں۔ یہاں مسجد سیدنا ابو بکر نام بھی درج ہے یہاں پہ۔ یہ اندر چلتے ہیں جناب، بسم اللہ الرحمن۔ یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا خوبصورت بنایا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ یہ جو طرز تعمیر ہے نا، یہ بہت پرانی بنی ہوئی ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کافی پرانی بنی ہے، اور اس کو انہوں نے اسی طرح سے پرزرو کر لیا ہے۔ بیچ میں یہ جو کام ہے کچھ یہ نیا نظر آتا ہے۔ یہ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عید نماز کی جگہ بن گئی۔ یہ سامنے آپ کو مینار نظر آ رہا ہے مسجد ابو بکر صدیق کا، اور اس کے ساتھ یہ سعودی پوسٹ کی بلڈنگ ہے، اور اس کے بالکل یہاں سامنے آپ کو مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل جاتی ہے۔ یہ مسجد ابھی بحالی کا کام چل رہا ہے، اسی لیے بند ہے، اور اس مسجد کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز ادا کیا کرتے، اور آپ کے بعد خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ یہاں عید کی نماز ادا کرتے، اور پھر اسی سلسلے میں اس مسجد کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ غمامہ سے بھی آپ آ سکتے ہیں، مسجد غمامہ سے، یہاں بالکل یہ مغربی سمت ہے اس کے محراب سے، اور آپ یہاں ہو کے یہ سامنے مسجد عمر بن خطاب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اس بلڈنگ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، تو آپ کو وہاں پہ ملے گی نہیں، تو آپ کو سائڈ سے ہو کے جانا پڑے گا۔ ابھی ہماری ایک زیارت رہتی ہے، تو وہاں اس طرف چلتے ہیں۔ یہ حرم شریف کے 310 نمبر گیٹ سے آپ کو یہ ساری مساجد مل جاتی ہیں۔ یہاں مسجد النبی کے قرب و جوار میں موجود ان تمام مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ مسجد وائٹ کلر میں، بیرونی دیواریں اس کی بالکل پلین ہیں۔ یہ مکمل طور پہ منفرد ہے باقی مساجد سے طرز تعمیر کے اندر۔ یہ جناب یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے مسجد کا نام، اور یہ سب سے بڑی مسجد ہے، اور ان سے تھوڑی سی ہٹ کے بھی ہے۔ یہاں پہ اس مسجد کے متعلق بھی جمع ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کی تاریخ، اور یہ بھی عیدین کی نمازوں میں سے ایک مسجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور سیدنا علی بن ابی طالب یہاں پہ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا معمول یہی تھا۔ اندر چلتے ہیں اور
ज़ियारत इस मस्जिद के अंदर से भी करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उदखुलूहा बिसलामिन आमीनीन, और इसके बाद ये मस्जिद अल्लाह मुफ्तह लिया माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इस मस्जिद के अंदर जदीद तर्ज़ तामीर है, ये देखिए माशाअल्लाह। ये जो है मुनफरिद है सारी मसाजिद से, ये देखिए माशाअल्लाह। इसके अंदर जो ईंट इस्तेमाल की गई है, ये जदीद जो हिंदुस्तान में ईंट इस्तेमाल होती थी वही है सारी। और ये मस्जिद अली बिन अबी तालिब, अंदर से ज़ियारत कर लीजिए माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ली अला सय्यिदिना। मदीनातुल मुनव्वरा में खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा कर देने वाली ज़ियारात भी मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने बनवाया था। इस्तांबुल से कहते हैं मदीना तक रेलवे लाइन बिछी हुई थी जो आगे मक्का और ताइफ तक भी जानी थी। तो ये रेलवे स्टेशन तो यहाँ मौजूद है, आज कोई ट्रेन वगैरह नहीं है। रेलवे स्टेशन दोबारा से उसको बहाल किया गया, तर्ज़ तामीर उसकी बनाई गई। और यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ ये बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद अंबरिया, जिसे यहाँ पे मस्जिद तुर्की के नाम से जाना जाता है, ये मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है माशाअल्लाह। ये ख़ास तुर्कियों की जो स्टाइल, जो तर्ज़ तामीर है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है, लेकिन वो कदीम और थी। यहाँ पे सऊदी अरब ने जो ताज़ा तरीन तोसी और रेनोवेशन की है, ये उसके तहत इसको दोबारा बनाया गया है। चलते हैं मस्जिद की भी ज़ियारत करते हैं और यहाँ पे आपको ये स्टेशन भी दिखा दें। स्टेशन बंद है, कोई चीज़ नहीं है अंदर, लेकिन एक याद के तौर पे इसको उन्होंने ताज़ा रखा हुआ है। ये स्टेशन यहीं तक रेलवे लाइन बिछ सकी। कहते हैं शरीफ मक्का और सुल्तान के ताल्लुकात उस वक्त कुछ अच्छे ना रहे, ये सऊदी स्टेट कायम होने से भी पहले की बात है। तो फिर ये रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन का काम यहीं तक रुक गया और ये आखिरी स्टेशन उस लाइन का हुआ जो कि इस्तांबुल से मदीना तक आती थी। लिखा यही है, वल्लाहु आलम क्या ऐसा ही है या इसमें कोई और मालूमात भी मौजूद हैं। मैं चलता हूँ वो मस्जिद, आपको मस्जिद अंबरिया ये भी, इसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। लेकिन क्या खूबसूरत जनाब अली, ये जगह बहुत बड़ा, यहाँ पे राउंड अबाउट है, ये आते हैं आप हरम से और बहुत बड़ा सऊदी परचम आपको यहाँ पे नज़र आता है। चलते हैं जी मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। मस्जिद के दाखिली रास्ते पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर, और ये मस्जिद, यहाँ से जाएंगे अंदर, जिसकी ज़ियारत कर लें जी माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये पहले इस तरफ देखिए, क्या बात है, मस्जिद अल अंबरिया माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत ये मस्जिद भी। और मस्जिद बाहर से जितनी बड़ी नज़र आती है ना, उतनी बड़ी है नहीं, बाहर से ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। और ये एक वो आया सूफिया की तरह बहुत बड़ा गुंबद, और यहाँ पे ख़वातीन आ रही हैं। बाकी जो मसाजिद थी उनमें ख़वातीन नहीं आ रही थी या अलहदा जगह थी। यहाँ पे माशाअल्लाह से वैसे मना कर रहे हैं वो कि आप यहाँ पे ना आएँ। मस्जिद अंबरिया तुर्की रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पीछे आपको यहाँ एक बड़ी अहम ज़ियारत मिल जाएगी। यहाँ पे है मस्जिद सुकिया। मस्जिद सुकिया ये कब बनी और क्यों, ये एक अहम ज़ियारत है, तो इसके मुतालिक जान लीजिए। ग़ज़वा बदर पे जाते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आप रुके जायज़ा लेने के लिए लश्कर का, और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद आप ग़ज़वा बदर के लिए चले गए। और इसके अलावा कई मौक़े पर, ख़ास तौर पे एक मरतबा हुज़ूर के चचा को खलीफा दोम ने कहत साली के ज़माने में बारिश के लिए कहा, तो आपने यहीं पे दुआ मांगी और दुआ कबूल भी हुई। तो ये मस्जिद सुकिया, हुज़ूर ने ग़ज़वा बदर पे जाते हुए यहाँ रुक के अहले मदीना के लिए बरकत और रहमत की दुआएं मांगी थी, जो अल्लाह पाक ने कबूल की। तो ये मस्जिद अभी यहाँ पे जा नहीं सकते, ये सारी मुत्तसिल है ये स्टेशन प्रोजेक्ट के साथ। तो जब ये सारा खोल दिया जाएगा तो फिर इसके भी अंदर जाके
ज़ियारत कर सकेंगे। माशाअल्लाह ये एक और ज़ियारत बड़ी अहम, और इसका मुझे एहसानुल्लाह ने बताया, मुझे बिल्कुल इसका इल्म नहीं था, तो एहसान ने कहा कि ये भी बड़ी अहम है। इंशाअल्लाह जब ये खुलेगा तो अंदर भी जा सकेंगे। मदीनतुल मुनव्वरा की एक और बड़ी ही अहम ज़ियारत जो कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, और ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ़ातिमा बिनते हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे जनाब हसन, उनकी बेटी फ़ातिमा बिनत हसन, ये उनका घर था, और वो यहाँ क़याम पज़ीर रही। इनके अलावा ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी उनके साथ यहाँ क़याम पज़ीर रहे। ये वो फ़ातिमा हैं जो वाक़या करबला में भी अपने चचा के साथ शरीक थी वहाँ पे। आले नबी के वो अफराद जो वाक़या करबला में शरीक थे। और इस कुएँ के मुतालिक कहा जाता है कि ये कुआँ जब वो यहाँ आई तो तामीर करवाया, एक पत्थर टूट नहीं रहा था, तो बहुत कोशिश की गई, फिर उस पत्थर को ख़ुद हटाने के लिए वो यहाँ पे आई, अल्लाह का नाम लेके उसको हटाया, और फिर नीचे से ये कुआँ खोदा गया। तो ये ज़ियारत जो है जैसा कि आपको बताया आले नबी से मंसूब है। अभी इसको महफूज कर दिया गया है, मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी मुरम्मत होती रही, और ये घर आज भी यहाँ मौजूद है। अभी जिस तरह बाकी जगहों पे तोसी हो रही है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जगह को भी दोबारा से तामीर किया जाएगा और इसको महफूज करके महफूज तरीन शक्ल में रखा जाएगा, और इसकी मुरम्मत के लिए भी यहाँ पे लोग मौजूद होंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहु अकबर। पहले इनके मुतालिक बतलाया जाता है कि ये मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब रहा करती थी, फिर मस्जिद नबी की तोसी हुई तो वहाँ पे सारे घर ख़त्म हो गए, तो जनाब सैयदा फ़ातिमा बिनत हसन वो फिर यहाँ तशरीफ़ ले आईं। यहाँ पे मुतव्वा लोग आए थे, तो इनका शुक्रिया, इन्होंने मुझे आई विल सलाम अलैकुम इंशाअल्लाह, शुक्रन लिल मालूमात हय्यक। तो इन्होंने मेरी थोड़ी सी करेक्शन कर दी यहाँ पे। इन्होंने बताया कि ये जो घर है ये फ़ातिमा बिनतुल हुसैन, जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी का घर है। और इनके बकौल जब मैंने कहा कि फ़ातिमा बिनत हसन का घर है, तो कहने लगे कि नहीं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद नहीं थी, ये औलाद थी जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। तो ये करेक्शन जो है ये कर लीजिए, सैयदना हुसैन की बेटी यहाँ पे क़याम पज़ीर थी। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों में एक और बहुत ही अहम ज़ियारत जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पसंद किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे गुस्ल जो है मेरे मरने के बाद इस कुएं के पानी से दिया जाए, जिसे बेरगर्स कहा जाता है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है बेरगर्स के ऊपर, बहुत देर से काम चल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए आर्जी तौर पे इसको ज़रा बंद किया है, लेकिन आम दिनों में ये खुला ही होता है। बेरगर्स के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान कि मुझे इसी के पानी से गुस्ल दिया जाए। और आपने एक मरतबा फरमाया, सुबह उठे और कहा कि मैंने जन्नत का कुआं देखा, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुएं को जन्नत का कुआं कहा। बेरगर्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे इस कुएं को, और इसीलिए आपने अपनी हयात में इसके पानी को अपने गुस्ल के लिए पसंद फरमाया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आर्जी तख्तियाँ लगी हैं। आप जब आएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ अंदर ज़ियारत कर सकेंगे, और आज भी अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा कोशिश इसलिए नहीं की कि हजरात यहाँ पे काम कर रहे हैं और बेहतर ये है कि उनको तंग ना किया जाए। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये सैयदना सलमान फ़ारसी का बाग है, और इस तरफ भी है और उस तरफ भी, रोड कोई दोनों अतराफ़ में। ये बाग के मुतालिक भी आपको बतलाते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे कहते हैं कि कुआं है जो जनाब सलमान फ़ारसी से मंसूब है। अंदर चलते हैं, उस कुएँ की ज़ियारत करते हैं और इनके मुतालिक बात करते हैं। क्या खूबसूरत और क्या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव इनके आए। ये ऐसी शख्सियत थी, फ़ारस से यानी ईरान से आए, और फिर आखिरकार चलते चलाते यहूदी के हाथ बिक के तो यहाँ पे एक यहूदी के ग़ुलाम थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको आज़ाद करवाया तो उसके लिए यहूदी ने शर्त रखी, ये बेरुल फ़कीर, ठीक है जी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने यही काम किया था।
اسی باغ کے اندر۔ تو سلمان فارسی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن چونکہ یہودی کے غلام تھے اس لیے آپ بہت سے غزوات میں شریک نہیں ہو سکے، غزوہ احد اور غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کروانا چاہا تو اس پہ شرط رکھی یہودی نے کہ آپ 300 درخت کھجور کے اور کچھ سونا یہ مجھے دیجیے۔ تو جناب علی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اور 300 درخت کہتے ہیں حضور نے خود لگائے، یہ وہی درخت ہیں یا باغ بعد میں تبدیل ہوا واللہ عالم، لیکن وہ ایک ہی سال کے اندر بہت پھل دینے والے درخت بن گئے، اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا گیا، اور وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہی کے مشورے پہ عمل کیا کرتے، اور ان کی قربانی بھی بہت عظیم ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کنواں تو یہی ہے جو ہم نے اس طرف سے دیکھا، اس کے آثار باقی ہیں، لیکن یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے پانی کی، تو سوچا کہ یہاں چلتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ یہ اس کنویں کا پانی تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنواں آپریشنل اس وقت نہیں لگتا۔ میرا دل تھا کہ بیر غرض سے پانی پیوں، لیکن وہاں پہ پانی اویلیبل اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی مرمت چل رہی تھی اور اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ ہمارے دوست احسان اللہ ان راستوں اور زیارتوں سے خوب واقف ہیں، تو وہ گاڑی پہ ہمیں ذرا اس باغ کے اندر لے آئے اور کہا کہ اندر جا کے آپ دیکھیے، باغ کا نظارہ بھی کر لیں گے، اور یہاں پہ ایک ٹیوب ویل بھی انہوں نے بنا رکھا ہے۔ یار کیا خوبصورت نظارہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم ذرا باغ کی طرف چلتے ہیں، بیٹھنے کے لیے انتظامات ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، اور کیا خوبصورت انتظام ہے یہاں پہ۔ پانی دیکھیں کتنا صاف، اور یہ پکی نالیاں بنائی ہوئی ہیں پانی کے لیے، سبحان اللہ کیا کہنے۔ یار شام ہو چکی ہے یہاں پہ، تو ذرا دن رہتے آتے تو اور اچھا لگتا، سبحان اللہ۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور ہم گزر رہے ہیں مسجد قباء کے پاس۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں ایسی زیارت جو ہر معتمر اور ہر حاجی کرتا ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے یہاں داخل ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں قباء میں مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کو مسجد النبوی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہر طرح کی توسیع میں اور اس کے انتظام اور ہر طرح کے خیال میں۔ مسجد النبوی کے بعد سب سے بڑی مسجد مدینہ منورہ میں میرا خیال یہی ہے، لیکن اس طرف سے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہاں پہ جو چاروں مینار ہیں یہ آپ کو مختلف سمت میں کھڑے نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے گارے میں، اس کے پتھر لگانے میں، اس کی چھت بنانے میں خود حضور نے بڑی محبت سے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ مسجد قباء مدینہ منورہ، ماشاءاللہ۔ اس کو بھی انہوں نے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا وسیع و عریض کر دیا ہے۔ یہ حافلات المدینہ، اور ہم جا رہے ہیں یہاں سے واپس۔ اچھا اس طرف انہوں نے اور فوڈ سٹریٹ بنا دی ہے، بہت خوبصورت کر دیا بھائی اس کو بھی، فوڈ سٹریٹ بھی، اور اس میں وہ کلچرل ٹچ ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سامنے مسجد قباء ہے، اور یہیں پہ ہم اس زیارت پہ اس ولاگ کا اختتام کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ان کو دیکھنے کے لیے یہاں مدینے کے انصار مہاجرین سارے جمع ہوتے، اور یہ جگہ اونچی ہے ذرا، تو اسی جگہ پہ آ کے تاکہ دور سے نظر آ جائے۔ پرانے وقت تھے تو اس میں اونچائی سے ہی آپ کو سارا دور کا نظارہ ملتا تھا، تو یہاں اب ایک خوبصورت سی یاد بنا دی ہے، مسجد بن گئی ہے، مسجد بنی انیف، اور بنی انیف مسجد جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جاتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال ہوتا۔ ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی ایک بات کہ پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہوں گے نا چھوٹے بچے اور خواتین، کہ ہم ذرا
کوشش کریں کہ ہمیں پہلے نظر آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والوں نے جو محبت کی حضور سے، پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی جماعت نے کسی لیڈر سے، کسی پیغمبر سے ایسی محبت کی ہو۔ یہ ہے جی مسجد، اور اس کی چھت نہیں ہے، شاید یہ ڈیزائن ایسا ہے یا ابھی بن رہی ہے۔ یہ چھت میرا خیال بن رہی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس راستے کو دیکھا کرتے، یہاں سے حضور تشریف لا رہے ہوتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھیے یہاں پہ رات ہے، شاید واضح نہ ہو سکے، لیکن یہ آگے سارا جو علاقہ ہے وہ نشیب میں ہے، اور سب سے اونچا علاقہ یہاں پہ یہی ہے۔ تو یہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ صحابہ کرام دیکھا کرتے حضور کی تشریف آوری۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، مدینہ المنورہ کی زیارتیں۔ آپ کو کیسا لگا، اور اس ولاگ میں ہم نے کتنی زیارتیں کروائیں آپ بتائیے گا۔ آپ نے بھی کاؤنٹنگ کی ہوگی، کافی صبح سے لے کے ہم ابھی تک جو ہے مغرب ہو چکی ہے، زیارتیں کرتے رہے۔ انشاءاللہ جب اگلی دفعہ مدینہ منورہ میں آئے تو جو زیارتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آپ سب کی محبت اور پیار کا بہت شکریہ، اور اللہ آپ سب کو یہاں پہ لے کے آئے اور یہ زیارتیں کروائے۔